प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीजों, आइए हम मिल के बाइबल मुकद्दस में से एक खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं और यकीनन आज इस मौजू के वसीले से हम खिदमत के मुतल्लिक बहुत सी बारीक और बाबरकत चीज़ों को सीखने वाले हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आइए बाइबल की हम आज के मौजू की मरकजी जो आयत है उसको पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 6 वर्ष में लिखा है, नोमरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस किसी सजा ना पाए। हम बाइबल में इस वर्ष को जिसको आज हमने पढ़ा इसी पर अजीजों बड़ी डिटेल से बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मिनिस्ट्री। खिदमत के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हम उस पर आज बात करेंगे। मौजूदा ज़माने में एक चीज़ हम समाज में होते देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का रुझान मिनिस्ट्री की तरफ है। नए नए नौजवान नए नए लोग मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और मिनिस्ट्री लोगों ने शुरू कर दी है। पर एक चीज़ मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस कदर तेज़ी से मिनिस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान है, उसी कदर तेज़ी से उन चीज़ों को इग्नोर करने का भी रुझान है लोगों के अंदर, जो मिनिस्ट्री को असरदार करने में या उन्हें बाबरकत बनाने में हेल्प करती है। आज उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है नोमरीदी। नोमरीदी से मतलब बगैर सीखे, बगैर तजर्बा हासिल किए, बगैर कुछ लर्न किए सीधा लोग मिनिस्ट्री में आ गए। अगर पहला तीमुथियुस उसका 3 चैप्टर उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे ना, तो वहां पर सब वो कंडीशंस हैं जो एक निगहबान के लिए बाइबल ने मुकर्रर की हैं। निगहबान से मुराद बाइबल उसको बिशप कहती है, बाइबल उसे चरवाहा कहती है, और बाइबल ये कहती है अगर कोई तुम में चरवाहा बनना चाहता है तो उसके अंदर ये सब कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसी लिस्ट में से एक कंडीशन जिस पर आज हम बात करेंगे, बाइबल कहती है कि जो निगहबान है उसे कभी भी नौमरीद नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है निगहबान को प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ होना चाहिए। पूरी बाइबल में अजीजों लफ्ज नौमरीद सिर्फ 3 जगहों पर आया है। नंबर 1 अमाल 6 बाब की 5 वर्ष में, फिर अमाल 13 चैप्टर उसकी 43 वर्ष में, और उसके बाद तीमुथियुस 3 चैप्टर और उसकी 6 वर्ष में। लफ्ज जो नौमरीद है पूरी बाइबल में मैंने कहा सिर्फ 3 जगहों पर आया है। और अजीजों तीमुथियुस के इस खत में ना ये लफ्ज खास तौर पर निगहबान के लिए, बिशप के लिए, या चरवाहे के लिए, या गले के पासबान के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया गया है। और बाइबल ये कहती है कि जो कलीसिया का निगहबान होना चाहता है, बाइबल कहती है वो नौमरीद ना हो। अब नौमरीद सुनिए, नौमरीद से मुराद ये है कि रिसेंटली वो कन्वर्ट ना हुआ हो, कि मतलब वो नया नया मसीह में आया हुआ ना हो। फिर ये कि न्यूली प्लांटेड मतलब कि वो नया नया लगाया हुआ पौधा ना हो। बाइबल याद रखो जब पासबानी खिदमत को देखती है, बाइबल जब निगहबानी की खिदमत को देखती है, तो बाइबल ये जरूर बताती है कि ये एक नहायत जिम्मेदारी का काम है। और जब ये जिम्मेदारी का काम है तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि उस आदमी को जो ये जिम्मेदारी का काम करना चाहता है वो नौमरीद ना हो, वो न्यूली प्लांटेड ना हो, वो रिसेंटली कन्वर्ट ना हो, बल्कि बाइबल कहती है वो सीखा हुआ हो। अब याद रखो जब नौमरीद को हम मजहबी इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं तो इसको यूं लिया जाता है कि तालीम में, ईमान में और तजर्बे में वो नापुख्ता ना हो। तालीम में,
میں نے کہا ایمان میں اور تجربے میں بائبل کہتی کہ وہ ناپختہ نہ ہو بلکہ اسے پختہ ہونا چاہیے، ایمان میں، تعلیم میں اور تجربے میں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، جب بائبل مقدس ان چیزوں کو آج کی کلیسیاؤں کو سکھانا چاہتی ہے تو اس لیے سکھانا چاہتی تاکہ آگے جو پھل پیدا ہو وہ بھی قائم رہنے والا ہو اور وہ پھل بھی ادھورا نہ ہو۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ کبھی بھی اکارڈنگ ٹو بائبل استاد یا نگہبان بننے کے اہل نہیں ہیں، جو نو مرید ہیں، جو کسی سے سیکھے نہیں ہیں۔ مطلب وہ باقاعدہ ایک پروسیس سے نکل کے نہیں آئے، مسیح کو قبول کیا اور فٹ سے وہ منسٹری میں اتر گئے۔ بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ نو مرید نہ ہو تاکہ یہ نہ ہو کہ تو تکبر میں پڑ جائے، گھمنڈ میں پڑ جائے۔ اور بائبل کہتی ہے پھر یہ ہوگا کہ جیسے ابلیس کی سزا، ابلیس کو سزا ملی، شیطان کو، تو وہ سزا تجھ کو بھی ملے گی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ کبھی بھی نگہبان یا استاد نہیں ہو سکتے جو سیکھ کر نہیں آتے۔ اور عزیزو، اگر 3 باب کو، اگر آپ تیموتھیوس 3 باب کو پورے کو پڑھو گے تو وہ سب وہی کنڈیشنز ہیں جو ایک نگہبان میں ہونی چاہیے، جو ایک چرواہے میں ہونی چاہیے۔ اس لیے جتنے اس پوزیشن کو چاہتے کہ، جتنے اس عہدے کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے کہ یا خواہش کرتے کہ، بائبل ضروری سمجھتی کہ وہ ان سب کنڈیشنز کو ماننے والے ہو، وہ ان کو فالو کرنے والے ہو۔ نومرید شخص، یاد رکھو، نہ تو دین کے بارے میں جانتا ہے اور نہ دین کی گہری باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ڈسائپل میں اور ایک نیولی پلانٹڈ میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ڈسائپل باقاعدہ ایک ڈسپلن سے نکلتا ہے، ایک پروسیس سے نکلتا ہے اور وہ سیکھ کر آتا ہے جب میدان میں خدمت کے لیے۔ لیکن جب ہم نومرید کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کبھی ایسے مت بننا۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نومرید جو ہے وہ روحانی باتوں کو صرف سطحی طور پر جانتا ہے، اوپر سے، وہ روحانی باتوں کو ڈیپلی نہیں جانتا، کیونکہ جتنی اسے سمجھ آئی وہ انہی کو لے کے چل پڑا، لیکن ان چیزوں کو جو گہری ہیں وہ ان سے ناواقف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نومرید شخص ہمیشہ سطحی طور پر باتوں کو جانتا ہے۔ اور عزیزو، یاد رکھو کہ نومرید شخص ناپختہ تجربے اور ادھورے علم کی وجہ سے مسیح کے کھیت کو سنوارتا نہیں ہے، بلکہ مسیح کے کھیت کو خراب کرتا ہے۔ اور نئے آنے والے مسیحی لوگوں کے لیے وہ باعث برکت نہیں بلکہ وہ باعث ٹھوکر بنتا ہے، کیونکہ وہ پراپر ایک طریقے سے نہیں آیا، وہ پراپر ایک پروسیس سے نکل کے نہیں آیا، وہ سیکھ کے نہیں آیا۔ اس لیے عزیزو، خدمت کے میدان میں اترنے سے پہلے بائبل کہتی کہ سارے ان طور طریقوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ یہ سوچئے، جو طریقے، جو قوانین، جو اصول کل ہم نے سکھانے کے، اگر ان سے ہم خود ناواقف ہیں تو ہم ان کو کیسے سکھا پائیں گے؟ تبھی بائبل کہتی ہے کہ نومرید نہ ہو اور تکبر کر کے کہیں شیطان کی طرح آزمائش میں نہ پڑ جانا۔ اس لیے جو شخص بغیر سیکھے نگہبان کے عہدے پر مقرر ہو جاتا ہے یا پھر بغیر سیکھے وہ خدمت کے میدان میں اتر جاتا ہے، وہ لمبے عرصے تک چل نہیں پاتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا آپریشن ہونا، ان کی سرجری ہونا، یہ پکی بات ہے، وہ 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں ان کی سرجری ہو جائے گی اور وہ لمبے ٹائم تک چل نہیں پائیں گے کیونکہ وہ سیکھ کر نہیں آئے۔ اور عزیزو، یاد رکھو کہ جب انسان کوئی بھی کام بغیر سیکھے ڈیولپ نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ منسٹری کس طرح وہ ڈیولپ کر سکتا ہے بغیر سیکھے؟
जब दुनियावी कोई भी काम बगैर सीखे वो उसमें तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसे डेवलप नहीं कर सकता, तो सेम मिनिस्ट्री का भी ऐसे ही है कि अगर कोई इसे सीखे नहीं, तरबियत ना पाए, प्रोसेस में से ना निकले, तो वो इसे कभी भी अजीजों अपनी जिंदगी में अच्छे तौर पर और उस तौर से डेवलप नहीं कर पाएगा जैसे बाइबल सिखाती है। इसलिए तो रसूल ने कहा कि अगर कोई निगहबान का ओहदा चाहता है तो लिखा है कि वो नोमरीद ना हो। कलाम ये कहता है कि वो बकायदा सीख कर आए। अब मैं आपको कुछ फिजिकल चीजें आपको बताना चाहता हूं, उनके एग्जाम्पल देकर इन चीजों से हम कुछ सीखेंगे। अजीजों याद रखो, हर लेवल के लिए लर्निंग जरूरी है, हर लेवल के लिए। जब हम मैट्रिक में थे तो मैट्रिक की स्टडी हमने की, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आए हमारी बुक्स चेंज हो गई, हमारा लेवल जब चेंज हुआ, हमारे दोस्त चेंज हो गए, हमारे टीचर चेंज हो गए, हमारा माहौल चेंज हो गया, हमारा लर्निंग का स्टाइल चेंज हो गया। अब इसका मतलब है जब अगले लेवल पर आए तो अगले लेवल के लिए हमने पिछले लेवल की चीजों को छोड़ दिया। उन चीजों से अब हमारा कोई तल्लक नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़े गए, तो अब अगले लेवल को सीखना है। पिछले लेवल को सीख लिया है, इसलिए अगले लेवल को सीख कर फिर हम और अगले लेवल को सीखते गए। और एक और चीज है, अगर दौरान स्टडी कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे लेक्चरार बनना है, या मुझे बैंकिंग में जाना है, या मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, या मुझे मेडिकल में जाना है, तो दौरान स्टडी याद रखो वो उस लेवल पे उसी हिसाब की स्टडी करता है। वो बीकॉम करेगा ताकि बैंकिंग में जाए, वो अगर मेडिकल में जाना चाहता है तो उसी हिसाब की स्टडी करेगा। मतलब वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे रह के वो अगले लेवल की स्टडी करेगा, ताकि ये वाला लेवल उसको उस लेवल में ले जाए। अब अजीजों याद रखो कि अगर मेडिकल की स्टडी और है, बैंकिंग की स्टडी और है, एग्रीकल्चर की स्टडी और है, तो बाइबल ये कहती है कि मिनिस्ट्री की भी स्टडी है, उसका भी अलग एक लेवल है, और उस लेवल को अच्छे से लर्न करना जरूरी है। मिनिस्ट्री लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि आज एक आम सी चीज बन चुकी है कि कोई भी जिसको दुआ करनी आती है, कोई भी जिसको बाइबल पढ़नी आती है, वो इसे मैनेज कर सकता है। पर ऐसा नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, जिस भी प्रोफेशन में आप जाओगे उसकी आपको स्टडी लेनी है, उस लेवल पे आपको लर्निंग लेनी है। सेम इसी तरह जब हमें मिनिस्ट्री करनी है आने वाले वक्त में, तो उसकी तैयारी अभी से कीजिए। बाइबल कहती है अगर जॉब का लेवल और है तो मिनिस्ट्री का भी तो लेवल और है। इसलिए बाइबल बताती है कि नौमरीद ना हो ताकि तकब्बर में पड़ जाए। नौमरीद से मुराद के ना पुख्ता ना हो ईमान में, तालीम में, बल्कि बाइबल कहती है बकायदा सीख कर आ। और अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, अब घमंड में पढ़ने का, तकब्बर में पढ़ने का एक नौमरीद के लिए चांस इस कदर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसका नॉलेज लिमिटेड है, उसके पास एक्सपीरियंस लिमिटेड है, और उसके पास एरिया जो काम करने वाला है वो लिमिटेड है। तो वो उस लिमिटेड चीजों के अंदर अपने आप को हर चीज का गुरु समझने लगता है, हर चीज का अपने आप को उस्ताद समझने लगता है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि ये चीजें उसे खतरे में डाल देंगी, तकब्बर में डाल देंगी, और वो शैतान की सी सजा उठाएगा। खुदावंद के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम 22वीं सदी की इस नस्ल को कहानियों, किस्सों या फिर फटे पुराने उन तौर तरीकों से हम इनको मुतमिन नहीं कर सकते। इसलिए आज कुछ नया सीखना होगा, आज अपने लेवल पे हमें काम करना होगा। हमें लर्निंग के लिए, हमें, मैंने कहा, नॉलेज के लिए
ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ اس 22ویں صدی کو اور 22ویں صدی کے ان تمام لوگوں کو ہم کچھ نیا دے پائیں، ہم کچھ نئے طریقے سے سکھا پائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سچ کبھی نیا نہیں ہوتا، پر اس سچ کو بتانے کا طریقہ نیا ہوتا ہے۔ تو سچ وہی جو ہزاروں سال پہلے لکھا گیا، اسی کو آج 22ویں صدی کے اندر ایک نئے سٹائل سے، ایک نئے طریقے سے لوگوں میں لے کر جائیے، تاکہ لوگ اس سچائی اور صداقت کے لیے اٹریکٹ ہو پائیں اور اسے قبول کر پائیں۔ آمین۔ بائبل مقدس کے اندر جو سب سے پہلا ہمیں پرانے عہد نامہ میں نگہبان ملتا ہے، اس کے لیے بائبل کہتی کہ وہ تھا مرد خدا موسیٰ۔ جب بھی لفظ نگہبان کا، رہبر کا، گلےبان کا ذکر آتا ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ٹائٹل سب سے پہلے مرد خدا موسیٰ کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے۔ اور یہ سوچو، جب تیموتھیوس کا خط یہ کہتا ہے کہ جو تم میں نگہبان ہونا چاہتا ہے اس کے اندر یہ سب کنڈیشنز ہونی چاہیے، تو ایک کنڈیشن کہ وہ نو مرید نہ ہو۔ اور یہ سماج میں دیکھا جا رہا ہے کہ نو مریدی زیادہ ہے، ڈسائپلز کم ہے، سیکھے ہوئے لوگ کم ہیں۔ جس قدر میں نے کہا منسٹری کا رجحان زیادہ ہے، اسی قدر لوگوں کے اندر منسٹری کو افیکٹو بنانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو فالو کرنے کا رجحان لوگوں کے اندر کم ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس مرد خدا موسیٰ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کی لائف جو تھی وہ 120 سال پر مشتمل تھی۔ بائبل کہتی پہلے 40 سال اس نے لکھا ہے شہزادوں کے جیسے ٹیچنگ حاصل کی، شہزادوں کے جیسے اس نے اسٹڈی پائی، اور محل میں وہ رہا، اور اسے اعلیٰ پائے کی جو اسٹڈی تھی وہ دی گئی پہلے 40 سالوں کے اندر۔ اور اگلے 40 سالوں کے اندر بائبل کہتی کہ خدا نے اسے محل سے لے کر اسے مدیان کے بیابانوں میں چھوڑ دیا، اسے وہاں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر رہ کر حقیقی گلے بان ہونے کی، چرواہے بننے کی وہ اسٹڈی لے۔ اور یاد رکھو، اگر خدا چاہتا تو اس کی پچھلی جو 40 سالہ شہزادے کی اسٹڈی تھی وہ اسے یوز کر سکتا تھا لیڈرشپ کے لیے، نگہبانی کے لیے، پاسبانی کے لیے۔ لیکن یہ سوچو کہ خدا نے جب اس کا لیول بڑھایا تو اس کے لیے اس کے پچھلے لیول کی چیزوں کو نہیں یوز کیا، بلکہ اگلے لیول کی چیزوں کو اسے سکھایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب اگلے 40 سال اس کی لیڈرشپ کے آئے تو بائبل کہتی کہ تب تک موسیٰ 80 سال مسلسل اسے سیکھنے میں لگ چکے تھے۔ 80 سال کی لرننگ نے، بائبل کہتی کہ 80 سال کی اسٹڈی نے موسیٰ کی زندگی کو آسان تر کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ مشکلیں بہت تھیں، کیونکہ اپنے گھر کے لوگ مخالف ہیں، برادری کے لوگ مخالف ہیں، اسرائیل کے لیڈرز مخالف ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بائبل مقدس نگہبان کی بات کرتی ہے تو وہ میں نے کہا پرانے عہد نامہ میں جناب موسیٰ تھا، اور موسیٰ کو خدا اتفاق سے خدمت میں نہیں لے آیا۔ موسیٰ کی زندگی کے اندر اسے بنانے میں، اسے سکھانے میں خدا نے 80 سال لگا دیے۔ پہلے 40 سالوں میں شہزادہ بن گیا، اور شہزادے کی لائف پر خدا نے کانٹا مار کر اسے اگلے لیول کی بکس دی، اور تب جا کر اسے لیڈر بنایا۔ اور لیڈر بنانے کے بعد بائبل کہتی کہ اب جا کے خدا اسے لکھا ہے مصر کے اندر پاسبانی کی خدمت کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اگرچہ مرد خدا موسیٰ کو یاد رکھو مصری سائنس اور دیگر علوم پر تربیت حاصل تھی، اسے ان چیزوں پر عبور حاصل تھا، تو بھی بائبل کہتی کہ خدا نے اس کی ان چیزوں کو اپنے کام کے لیے یوز نہیں کیا، بلکہ اپنے کام کے لیے خدا نے اسے اپنی اسٹڈی دی،
اپنے کام کے لیے خدا نے اسے اپنا طور طریقہ سکھایا. اور عزیزو بائبل کہتی ہے کہ مرد خدا موسیٰ کی 80 سال کی لرننگ نے آنے والی اس کی آگے 40 سالہ نگہبان کی جو خدمت تھی اسے اثردار بنایا. بائبل کہتی کہ اسے پھلدار بنایا اور بائبل کہتی اسے جلال سے بھر دیا. اور عزیزو یاد رکھو سچ میں اگر مرد خدا موسیٰ سیکھ کر نہ آیا ہوتا تو جو اس وقت مشکلیں اس کی لائف میں لوگوں کے سبب سے آئی تھی وہ کبھی انہیں ہینڈل نہ کر پاتا. اور میں دعویٰ کرتا ہوں اگر وہ سیکھا ہوا نہ ہوتا تو اس خدمت سے وہ بہت جلد دستبردار ہو جاتا, کیونکہ فیملی تھی اس کے پاس, اس کی وائف اس کے بچے تھے اس کے پاس, تو انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا. کیونکہ لوگ اس کے خلاف تھے, لیڈرز اسرائیل کے بائبل کہتی ہے رہنے والے اور گھر کے لوگ سبھی تو اس کے مخالف تھے. تو بھی میں یہ کہتا ہوں اگر وہ سیکھا ہوا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو ہینڈل نہ کر پاتا. آج میں آپ کو بتاؤں کہ خدمت کوئی آسان جگہ نہیں ہے. خدمت ایک مشکل ترین پلیٹ فارم ہے جہاں پر آ کر آپ خدا کا کام کرتے ہو. اور یہاں پر اگر کوئی بغیر سیکھا ہوا ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا جلد اس کی سرجری ہو جائے گی, وہ چل نہیں پائے گا, لوگ اسے چلنے نہیں دیں گے, سماج اس کے خلاف, شیطان اس کے خلاف, اور اس کو پورا گیان نہیں, پورا نالج نہیں, اسے ادھوری چیزوں میں وہ کبھی بھی آگے نکل نہیں پائے گا. اس لیے عزیزو جناب موسیٰ بائبل مقدس کا نہ صرف سب سے پہلا نگہبان تھا بلکہ بائبل کہتی ہے یہ بائبل کا سب سے زیادہ سیکھا ہوا نگہبان تھا. کیا تربیت تھی اس کی کہ 80 سال خدا نے اسے سکھانے پر لگا دیے. میں آپ کو بتاؤں آج لوگوں کے پاس سیکھنے کو وقت نہیں ہے پر سکھانے کو بہت وقت ہے. پر موسیٰ کی لائف کو اسٹڈی کیجئے تو موسیٰ بائبل کہتی ہے چپ کر کے خاموشی سے خدا کے پلان کا ویٹ کرتا رہا اور 80 سال تک سیکھ کر جب خدمت کے میدان میں آیا تو یہ سوچو لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو مصر سے چھڑا کر لے گیا. جتنی بڑی تیاری ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنی بڑی سٹوری ہوگی, جتنی بڑی آپ سٹرگل کرتے ہو اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا جلال اور اتنی بڑی آپ کی سٹوری اور اتنی بڑی میں نے کہا گلوری بنتی ہے. بائبل مقدس کے اندر نہ صرف میں نے کہا یہ پہلا نگہبان تھا بلکہ یہ سب سے زیادہ تربیت پایا ہوا نگہبان تھا. اور اس نے آج کے مسیحی نوجوانوں کو عزیزو یہ ایک زبردست سبق سکھایا ہے. اگر تم آنے والے وقت میں منسٹری کرنے والے ہو تو نومرید مت بننا, باقاعدہ طور پر سیکھ کر اس میدان میں آنا. ایک چیز کو یاد رکھو کہ دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود پھر کچھ اور جاننا. یہ مشکل ترین کام ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہو لیکن پھر کچھ اور جاننا. اور عزیزو یاد رکھو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ اور جاننا یہ مشکل ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کے باوجود پھر کچھ اور سیکھنا یہ بھی مشکل ہے. اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ لوگ تو تھوڑی چیزوں میں اپنی دکانداری سیٹ کر لیتے ہیں, تھوڑی ہی چیزوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر بہت بڑا شو کر کے وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مرد خدا موسیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا تو بھی اس نے کچھ اور جاننے کے لیے کوشش کی. وہ بہت کچھ سیکھ چکا تھا تو بھی اس نے کچھ اور سیکھنے کے لیے کوشش کی. اس لیے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے مسیحی بھائیوں, میری مسیحی بہنوں, ہمارے چاروں طرف کی جو زندگی ہے نا وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے. ہم ہر چیز میں جدت کو آتے دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کو بہت تیزی سے میں نے کہا ہم بدلتے دیکھ رہے ہیں. اس لیے اے عزیزو ہم منسٹری کے کسی بھی لیول پہ کیوں نہ ہو ہمیں خود کو
अप टू डेट करने की जरूरत है, नई चीजों के अंदर लाने की जरूरत है। मैं आपको शुरू में कह चुका हूं, सच नया नहीं होता, पर सच को सुनाने का, सच को बताने का तरीका नया होता है। इसलिए जब दीगर चीजें जिद्दत से बदल रही हैं, तेजी से बदल रही है, तो हमें भी मौजूदा जमाने के हिसाब से अपने आप को मिनिस्ट्री के अंदर अप टू डेट करना है, नई चीजों के साथ, नए तरीकों के साथ उसी सच को लेकर आए, ताकि लोग ध्यान करें, लोग उस सच्चाई की तरफ मबजूल हो पाए। सब बोलो आमीन। इसलिए जिंदगी में हम जितना भी, याद रखो, सीखें, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को इंप्रूव करते गए। हम जिंदगी में जितना ज्यादा सीखते गए, हमारे लिए उतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते गए। अगर हम रुके रहते गए तो याद रखो, ना तो हमारे चांसेस ज्यादा के, ना हम अपने आप को इंप्रूव कर पाते गए, क्योंकि हम लिमिटेड चीजों में गए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सीखने की तरफ रखिए। इसलिए आज एक बात जरूर सीखना कि सारी जिंदगी बस सीखना। मैंने कहा इस चीज को अपने पल्ले बांध लो कि आज एक बात जरूर सीखना कि जब तक आप हो बस सीखते ही रहना, सारी जिंदगी सीखना। सो अजीजो, जिस तरह याद रखो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को हर साल अपग्रेड करती गए और उनके अंदर कुछ नई चीजें डालती गए। आप ये देखो, कुछ साल पहले हमारे पास बटनों वाले मोबाइल थे, बाद में टच वाले आ गए, फिर इसके अंदर और मतलब उन चीजों को जिद्दत में लाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनियों की कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उन्हें अपग्रेड करते गए। सो इसी तरह याद रखो, इस खिदमत के अंदर वो ही लोग अपना अलग मुकाम बना पाते गए जो अपने आप को अपग्रेड करते गए, अपने आप को कुछ नया बनाते गए, अपने अंदर कुछ जिद्दत लाते गए। इसलिए मैं ये कह चुका हूं कि 22वीं सदी की इस नस्ल को हम पुराने किस्से कहानियों से और उन फटे तरीकों से हम इनको जीत नहीं सकते। सच वो ही है जो हजारों सालों से सुनाया जा रहा है, लेकिन उसका तरीकाकार नहीं है। इसलिए अजीजों, अगर मैंने कहा खिदमत के अंदर अलग मुकाम चाहिए, तो अपने आप को कुछ जदीद कीजिए, अपनी खिदमत को, अपने स्टाइल को, और ये तभी होगा जब आप सीख कर आओगे। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी प्रीचिंग को उसी स्टाइल से, जो उनका 20 साल जो 30 साल जो उनका जो तौर तरीका था, वो उसी तरीके से करते गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज लोगों को कुछ नया चाहिए, आज लोगों को कुछ नई चीज चाहिए जिसको वो सुने और वो मुतवज्जो हो, और ये वही कर पाएगा जो बकायदा सीखा हुआ है। नौमरीद आदमी कभी भी नहीं ये कर पाएगा, क्योंकि वो, मैंने कहा, लिमिटेड नॉलेज में है, लिमिटेड एक्सपीरियंस में है और लिमिटेड उसका एरिया है, इसलिए वो नहीं कर पाएगा। तो वो ही कर पाएगा जो बकायदा सीख कर इस अमल में से निकल के आगे आया है, और वो अपने आप को माहौल के मुताबिक और इस जिद्दत के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करता है, ताकि लोग उसकी सच्चाई को सुन पाए। इसलिए बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस 3:6 में, कि निगहबान को चाहिए कि वो नौमरीद ना हो। अब सुनो, 3 चीजें, कि वो बगैर सीखा हुआ ना हो, नंबर 2 कि वो तालीम में ना पुख्ता ना हो, और नंबर 3 मैंने कहा वो तजर्बे में ना पुख्ता ना हो। हमें मैच्योरिटी चाहिए मिनिस्ट्री के अंदर। याद रखो, मैच्योर लोग ही राज करते गए, मैच्योरिटी ही, मैंने कहा, मिनिस्ट्री में लोगों को आगे लेके आती है। अगर हम, मैं कहता हूं, इमेच्योर के, हम अधूरे के, नामुकम्मल के, हम कभी भी अपना मुकाम नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक बकायदा सीखा हुआ अपने आप को अपग्रेड करता है, और बगैर सीखा हुआ कभी भी, मैंने कहा, उसे एहसास तक नहीं होता कि मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। सो नौमरीद शख्स की जो हालत है, उसको समझाने के लिए मैं बाइबल में से एक तमसील आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती की अंजील
اس کا 13واں باب اس کی 3 آیت میں عزیزو، اس دنیا میں یسوع مسیح نے 4 اقسام کی زمینوں کا ذکر کیا، اور وہ 4 اقسام کی جو زمین ہے وہ اصل میں زمین ہی نہیں بلکہ وہ 4 قسم کے لوگوں کو یسوع مسیح نے وہاں پر ظاہر کیا۔ اگر آپ پڑھو گے نا تو ایک بیج بونے والا بائبل کہتی ہے نکلا، اور اس نے 4 مختلف طرح کی زمینوں پر بیج ڈالا۔ نمبر 1 بائبل کہتی ہے راہ کے کنارے والی جو زمین تھی، تو یہ ایسے لوگوں کو ظاہر کرتی ہے کہ جن کی زندگی سے کلام کو چرا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 بائبل کہتی ہے پتھریلی زمین کے جیسے لوگ۔ نمبر 3 بائبل کہتی ہے جھاڑیوں کے زمین کے جیسے لوگ، اور نمبر 4 بائبل کہتی ہے اچھی زمین کے جیسے لوگ۔ اب ان چاروں اقسام کی جو زمین ہے، ہم ان میں سے نمبر 1 جس پر بات کریں گے وہ ہے، بائبل کہتی ہے پتھریلی زمین۔ اور پتھریلی زمین یاد رکھو یہ وہ زمین ہے جو فی الفور یا بہت جلدی قبول کر لیتی ہے چیزوں کو، اور نیچے جانے کی بجائے ایک دم سے اوپر آنے پر وہ کام شروع کر دیتی ہے، کیونکہ نیچے مٹی کم ہے تو جڑ پکڑنے کی بجائے وہ تنا بنانے پر وہ اس کے پتے نکالنے پر کام شروع کر دیتی ہے۔ اور عزیزو یاد رکھو یہ جو زمین ہے نا یہ نومریدوں کو درشاتی ہے، یہ نومریدوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب کہ ایسے لوگوں کی جڑ بہت کمزور ہوتی ہے، اور مصیبت آتے کی وہ گر جاتے ہیں، اور نیچے جانے کی بجائے وہ زیادہ اوپر کام کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند نے بھی کہا کہ اس زمین کا بیج سب سے پہلے اگ پڑا، دوسرے بیج ابھی نہیں اگے پر یہ سب سے پہلے اگ پڑا۔ اس لیے نومرید لوگوں کو پلیٹ فارم پر آنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ جلدی سے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں کچھ گہری چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ابتدائی پروسیس کو فالو نہیں کرتے وہ جلدی اوپر تو نکل آتے ہیں، اور وہ جتنی جلدی اوپر نکل کر آتے ہیں وہ سے کئی گنا جلدی وہ نیچے بھی نکل جاتے ہیں، وہ قائم نہیں رہتے۔ اس لیے جتنی جلدی وہ سامنے آتے ہیں اتنی جلدی وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جتنی جلدی وہ اوپر آتے ہیں اتنی جلدی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا منسٹری ایسے کرنی ہے کہ بہت جلدی آئیں اوپر، تو بہت جلدی آئیں تو بہت جلدی غائب ہو جائیں۔ عزیزو یہ طریقہ کار ان لوگوں پر لاگو کرتی ہے یہ زمین جو بیس پر کام نہیں کرتے، فاؤنڈیشن پر کام نہیں کرتے، لرننگ پر کام نہیں کرتے، سیکھنے پر کام نہیں کرتے، اور نومرید ہیں کہ فٹ سے میدان میں اتریں گے، استاد بنیں گے، نگہبان بنیں گے، چرواہے بنیں گے۔ جبکہ بائبل کہتی ہے جو نگہبان بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نومرید نہ ہو۔ اب یاد رکھو کہ نومرید لوگ پتھریلی زمین کے اس بیج کی مانند ہوتے ہیں جن کی بنیاد تو نہیں ہوتی پر وہ دوسرے لوگوں کی نسبت جلدی اوپر نکل کر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اوپر آ جانا بڑی بات نہیں ہے، اوپر آ کے میں کہتا ہوں بنے رہنا بڑی بات ہے، اور وہی بنے رہیں گے جو باقاعدہ لرن کر کے آتے ہیں، جو باقاعدہ ایک پروسیس سے نکل کے آتے ہیں۔ اور عزیزو اپنے آپ کو جو لوگ اپ گریڈ کرتے ہیں وہی اوپر آ کے بنے رہتے ہیں، نومرید کبھی اوپر آ کر بنا نہیں رہے گا۔ اس لیے جتنا ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے عزیزو یاد رکھو اس سے اوپر اور کچھ نہیں ہے منسٹری کے اندر، اور یاد رکھو ہم جتنا سیکھیں گے اتنا زیادہ گرو کریں گے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو سکسیس میں لائیں گے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو اثردار بنائیں گے اگر زیادہ ہم سیکھتے ہیں تو۔ اب مجھے یہ بتائیے اس دنیا میں کون کون سے پروفیشنل لوگ کہلاتے ہیں؟ اس موضوع کے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہم کریں گے،
इस दुनिया में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोफेशनल कहा जाता है? मिसाल के तौर पर डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, या फिर इंजीनियर, या फिर पायलट, मतलब एडवोकेट, ये सारे वो लोग हैं जिनको प्रोफेशनल कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए, एक डॉक्टर को प्रोफेशनल बनने के लिए तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, और अजीजों एक लॉयर को प्रोफेशनल बनने में तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक आदमी को पास्टर बनने में कितने साल लग जाते हैं? तकरीबन 3 साल, तकरीबन 3 साल। पर आजकल याद रखो, जिनको पास्टर बनना है वो वैसे ही पास्टर बन जाते हैं। उनके लिए ये 3 साल को फॉलो करना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो लोग कभी प्रोफेशनल नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने कहा अगर डॉक्टर को डॉक्टर बनना है तो उसे 10 साल का अपना टाइम वक्फ करना ही पड़ेगा। अगर किसी लॉयर को लॉयर बनना है तो उसे 5 साल वक्फ करने ही होंगे। लेकिन मुझे यह बताइए कि अगर दुनियावी चीजों के अंदर उसका मूल्य इतना है, तो रूहानी चीजों के अंदर मुझे बताओ क्या उसका मूल्य नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हर लेवल की लर्निंग अलग है, उसका सीखना अलग है। बिजनेस की लर्निंग और है, फ्यूचर चाहे आपकी जॉब के लिए तो उसकी लर्निंग और है, लेकिन मिनिस्ट्री है तो उसकी भी लर्निंग और है, उसका सीखना और है। और अजीजों याद रखो, मैंने कहा एक पास्टर को पास्टर बनने के लिए तकरीबन 3 साल चाहिए, पर आजकल जिनको काम नहीं होता ना, तो उनके लिए 3 साल कोई बड़ी बात नहीं, वो आजकल मतलब 2-4 दिनों में वो बन जाते हैं। लेकिन अजीजों एक बकायदा सीखा हुआ और एक नौ मरीद, समाज में फर्क किया जाता है। समाज उनमें देखता है, उनकी चीजों में, उनके बोलने में, उनके कलाम में, उनके तौर तरीके में लोग फर्क करते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अधूरी चीजों में मत चलिए। अजीजों जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने प्रोफेशन की स्टडी करके प्रोफेशनल बनते हैं। वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में वो स्टडी लेंगे, और तब जाकर याद रखो वो बकायदा सीख कर निकलते हैं, और उनका मैं बता रहा हूं समाज इंतजार करता, फ्यूचर उनका इंतजार करता है। इसलिए दुनिया के अंदर बगैर सीखे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और जितना जरूरी हमारी ऊंचा मुकाम है उतना ऊंचे मुकाम के लिए जरूरी हमारा सीखना है। हम ग्रेटनेस तवक्को करके बैठे हैं, और ग्रेटनेस कहती है कि तुझे बकायदा सीख कर आना है। पर अफसोस तो यह है कि आज जिस कदर मिनिस्ट्रीज की भरमार है, जिस कदर मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का खिदमत के अंदर रुझान बढ़ रहा है, लोग उसी कदर सीखने से, मैं कहता हूं लोग डिसाइपलशिप से भागते हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। अब सुनो, किसी भी प्रोफेशन या किसी भी फील्ड के लिए 4 जरूरी चीजें हैं। किसी भी शख्स को ये 4 चीजें मिलकर प्रोफेशनल बना देती हैं, और वो ये 4 चीजें मिनिस्ट्री के अंदर भी लागू की गई है। नंबर 1 याद रखो, किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए नंबर 1 वो 4 चीजों में से जो पहली चीज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन वो होना जरूरी है। और नंबर 2 एग्जाम। एजुकेशन होगी तो एग्जाम भी होगा। अगर एजुकेशन नहीं तो फिर एग्जाम नहीं, लेकिन अगर एजुकेशन है तो फिर एग्जाम भी होगा। और नंबर 3 चीज है एक्सपीरियंस। मैंने कहा नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एग्जाम, नंबर 3 एक्सपीरियंस, और नंबर 4 है एथिक्स। याद रखो, एथिक्स मतलब वो प्रिंसिपल्स, वो असूल जो इखलाकियात के हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट याद रखो इन 4 चीजों को फॉलो करता है। लफ्ज ई से याद रखो, ये चारों अल्फाज जुड़े हैं लफ्ज ई से। और याद रखो
یہ کسی بھی عام سے شخص کو لے کے اسے پروفیشنل بنا دیتے ہیں، کسی بھی عام سے شخص کو لے کے اسے گرو بنا دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چار الفاظ نہیں، یہ چار الفاظ میں کہہ رہا ہوں چار مختلف مراحل ہیں، کیونکہ ہر ایک پروسیس، ہر ایک عمل، اس میں سے نکلنا، اس میں سے گزرنا ضروری ہے۔ ایک نو مرید آدمی کبھی بھی ان چار چیزوں کو فالو نہیں کرتا، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پروفیشنل بھی نہیں بنتا۔ تو اگر ہم پروفیشنل بننا چاہتے ہیں سیوا کے اندر، تو بائبل کہتی ہے ہمیں نو مریدی سے باز آنا ہوگا اور ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ عزیزو، ان مراحل کی ابتدا جو ہے وہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے کر ان کی ابتدا پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب بھی کوئی آدمی کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس غرض سے کہ مجھے فلاں فیلڈ میں جانا ہے تو اس کی ایجوکیشن چاہیے۔ تو جب وہ ایجوکیشن 1 سال تک لے گا تو 1 سال کے بعد اس کا ایگزام ہوگا۔ اب جب ایگزام ہوا، اس کا ریزلٹ آیا، اب اگلا جب اس کا پھر سے اس کا نیکسٹ جو اس کا آگے لیول شروع ہوا تو پھر اس کو 1 سال کی سٹڈی ہے، 1 سال کی سٹڈی کے بعد پھر اس کا ایگزام ہے۔ اگر یاد رکھو وہ آدمی میڈیکل فیلڈ میں ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتا تو 10 سال تک یہ پروسیس اس کے لیے چلتا رہے گا۔ ہر سال سٹڈی، ہر سال ایگزام، ہر سال سٹڈی، ہر سال ایگزام۔ اگر وہ لائر بننا چاہتا ہے تو 5 سال تک میں نے کہا یہی عمل اس کے لیے چلتا رہے گا، سٹڈی ایگزام، سٹڈی ایگزام، سٹڈی ایگزام، سٹڈی ایگزام۔ اور عزیزو یاد رکھو کہ جب تک اس کی ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی اس کے لیے یہ عمل ہمیشہ دہرایا ہی رہتا ہے، یہ سرکل چلتا ہی رہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی وہ آدمی اگر لائر بن جاتا ہے یا اپنا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ MBBS بن جاتا ہے تو اگلے دن وہ کوئی آپریشن کرنے چلا نہیں جاتا، کوئی سرجری کرنے نہیں چلا جاتا، یا وہ لائر کوئی کیس لڑنے نہیں چلا جاتا، بلکہ اب چونکہ ایجوکیشن ہو چکی ہے، ایگزام ہو چکا ہے، اس کی سٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب اسے ایکسپیرینس چاہیے، اسے تجربہ چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک ڈاکٹر پھر کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر سیکھتا ہے، ایک لائر کسی سینئر لائر کے ساتھ رہ کر سیکھتا ہے۔ سیم منسٹری کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی نگہبان بننا چاہتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ اسے باقاعدہ لرننگ کر کے، باقاعدہ سیکھ کر، لرن کر کے اسے آنا ہے۔ اور اگر اسے ایجوکیشن، ایگزام، ایکسپیرینس اور ایتھکس یہ سب چیزیں چاہیے تو اسے سب سے پہلے کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنے آپ کو تربیت پانے کے لیے حوالے کرنا ہوگا۔ عزیزو، میں یہ کہہ رہا ہوں MBBS کے لیے ایکسپیرینس ضروری ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسٹڈی کر چکا ہے، ایگزام دے چکا ہے، پر ایکسپیرینس ضروری ہے۔ سیم سیوا کے کاموں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے لوگ بائبل اسکول سے نکل کر آتے ہیں وہ لوگ کسی نہ کسی پاسٹر کے ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود بھی خدا کے فضل سے جب بائبل اسکول سے گریجویٹ ہوا تو اس کے بعد تقریباً 15 سال میں نے ایک مین آف گاڈ کے ساتھ رہ کر اس چرچ میں سیوا کی اور ان سے سیکھا، باوجود اس کے کہ میں بائبل اسکول سے گریجویٹ ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر نالج مل سکتا ہے، سٹڈی مل سکتی ہے، پر ایکسپیرینس نہیں۔ اور ایکسپیرینس ملتا ہے کسی سینئر کے ساتھ رہ کر۔ اور عزیزو، بائبل کہتی ہے ایک نگہبان کے لیے ایجوکیشن چاہیے، اور نگہبان کے پاس اگر ایجوکیشن ہوگی تو نگہبان کا ایگزام ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایگزام اور ایجوکیشن یہ چیزیں ضرور اس کو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ دے گا،
وہاں پر ماہرین ہوتے گئے, وہاں پر اچھے پڑھے لکھے تجربے کار اساتذہ ہوتے گئے جو بچوں کو نکھارتے, بناتے اور ان کو ٹیچنگ دیتے گئے. سو عزیزو یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی MBBS, لائر یا پھر انجینئر یا پھر لیکچرار کچھ بھی وہ اپنے ادارے سے اسٹڈی کر کے بن چکا ہے, اب ہوتا کیا ہے, ایتھکس مطلب اخلاقیاتی جو اصول ہیں وہ ان پر تا حیات چلتا ہے کہ میں اپنے کاروبار سے کبھی دغا نہیں کروں گا, میں کبھی اس میں ہیرا پھیری نہیں کروں گا, ایمانداری سے اسے نبھاتا رہوں گا. سیوا کے کاموں کے اندر بھی ایسا ہی ہے, منسٹری کے اندر بھی ایسا ہی ہے. بائبل تو صاف کہتی ہے کہ لاچاری سے مت کرنا, ناجائز نفع کے لیے مت کرنا. اس لیے بائبل کہتی ہے جب جب عزیزو منسٹری کی بات کی جاتی ہے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ باقاعدہ پراپر طریقے سے پریپیئر ہو کر وہ آیا ہو تو وہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا. کلام یہ کہتا ہے کبھی نومریدی اختیار مت کرنا. کلام یہ کہتا ہے ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چار چیزیں ہی نہیں بلکہ 4 مراحل ہیں, ایجوکیشن کا, ایگزام کا, ایکسپیرینس کا, ایتھکس کا. تو یہ 4 چیزیں آج بھی ایک میں کہتا ہوں نگہبان کے لیے, ایک پاسبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کرے. عزیزو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج منسٹری کے اندر پرابلم کیا ہے. اصل پتہ ہے کہاں پر پرابلم ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر ان 4 مراحل کو پورا کر کے آتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک پروفیسر ان 4 مراحل کو پورا کر کے آتا ہے تو وہ پروفیسر ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ منسٹری کے اندر کوئی ان 4 مراحل کو نہ بھی پار کر کے آئے تو بھی وہ پاسٹر ہی ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو یہاں ایک پنجابی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں گدھے کے اوپر لکیریں ڈالنے سے کوئی زیبرا نہیں بن جاتا. گدھے کے اوپر لکیریں ڈالنے سے گدھا زیبرا نہیں بن جاتا. تو اسی طرح کوئی پادری کہنے سے پادری نہیں بن جاتا. اس کے لیے یہ 4 مراحل ہیں. میں نے کہا ایک اچھے نگہبان کے لیے, ایک اچھے استاد کے لیے جس کو بننا ہے آگے جا کے, اس کے لیے 4 مراحل ہیں, اسے ان میں سے گزرنا ضروری ہے. اور یہاں میں بتا رہا ہوں کہ آج ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیچر اپنے ٹیچنگ کے تجربے کو منسٹری کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. ایک کوئی سرکاری فیکٹری کے اندر اگر وہاں فورمین ہے تو عزیزو وہ اپنی فورمینی کے تجربے کو منسٹری کے کاموں کے اندر ڈالنے کی اور لگانے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ منسٹری کی ایجوکیشن نہیں اس کے پاس, اس لیول کی سٹڈی نہیں ہے, تو وہ اپنی سٹڈی سے منسٹری کے کاموں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ عزیزو یاد رکھو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کی اور سٹڈی ہے تو لائر کی اور ہے. اسی طرح اگر لائر کی اور ہے تو پاسٹر کی بھی تو اور ہے. پر اگر ایک لائر کی لائف چینج ہو جائے تو اپنی اسی تجربے سے منسٹری کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی ڈاکٹر کی لائف چینج ہو جائے تو وہ اپنی اسی میڈیکل کی ایجوکیشن سے وہ منسٹری کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ یہ ٹوٹل غلط طریقہ ہے. اس لیے اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں. عزیزو یاد رکھو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ دنیاوی پروفیشن کی الگ الگ سٹڈی ہے, تو سیم اسی طرح منسٹری کی بھی الگ الگ سٹڈی ہے. ہر لیول کی الگ سٹڈی ہے, سرٹیفکیٹ کی الگ سٹڈی ہے, BTH کی الگ سٹڈی ہے, ڈاکٹر لیول کی الگ سٹڈی ہے. تو ہر بندے کو کس لیول پہ سیوا کرنی ہے, اس کو جس لیول پہ سیوا کرنی ہے اس کو اس لیول کی سٹڈی بھی چاہیے. اس لیے جب لوگ نو مریدی میں یہ سب کرتے گئے تو وہاں فائدہ دینے کی بجائے وہاں پر وہ نقصان دیتے گئے, لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے گئے. اس لیے بغیر سیکھے لوگ منسٹری کے میدان میں جب اترتے گئے
تو संवारने की बजाय इसे वो खराब करते गए और बिगाड़ देते गए। तभी तो बाइबल कहती है कि नौमरीद ना हो, लिखा है तकबर करके कहीं तो इब्लीस की तरह सजा ना पाए। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सेवा में हो या आने वाले हो तो आपको अलग मुकाम आप बनाकर या सोच कर आए हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, इंप्रूव करना होगा, अपने आप को आपको सिखाना होगा। क्योंकि जितना आप सीखोगे, मैंने कहा, उतने आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम की बातों को सतही तौर पर जाने। वो नहीं चाहता कि ऊपर ऊपर से जाने। वो चाहता है कि हम इल्म में, तजर्बे में और ईमान में पुख्ता हो, ना कि अधूरे हो। तो अधूरे तो वो ही है ना जो सीख कर नहीं आते, जो नौमरीद है। और कलाम ये कहता है कि किसी भी काम में परफेक्शन के लिए लर्निंग जरूरी है। हम जितना लर्न करते गए उतना अपने आप को परफेक्ट और इंप्रूव करते गए, हम जितना ज्यादा सीखते गए। बाइबल के अंदर कई ऐसे खुदाम हैं जिनको हम देखते गए खुदा की सेवा करते, पर वे इत्तेफाक से नहीं थे, वो बाकायदा सीख कर आए थे। कलाम खुदा के अंदर जब हम यशवा की बात करते गए, मूसा के बाद वो बड़ा नेगेबान रहा, एक बड़ा लीडर बना, इज़राइल की गल्लाबानी की उसने। पर ये सोचो, कलाम ये कहता है उसने मर्दे खुदा के साथ रहकर बाकायदा सीखा। मर्दे खुदा मूसा ने उसे बाकायदगी से सिखाया, तरबियत दी। और सोचो, जितने काम मूसा अधूरे छोड़ गया था, उन अधूरे कामों को यशवा ने कंप्लीट किया। तो तभी कंप्लीट किया या कर पाया क्योंकि वो बाकायदा सीख कर मिनिस्ट्री के अंदर आया था। आप ये सोचो कि अलीशा, कलाम ये कहता है प्रॉफिट एलिया से सीख कर आया था। तो यशवा एक बड़ा लीडर बना, और बाइबल कहती है अलीशा एक बड़ा प्रॉफिट बना। पर दोनों के लिए बाइबल कहती है एक एजुकेशन का, स्टडी का एक लंबा टाइम था जो उन्होंने खुदा के लोगों के साथ गुजार कर सीखा और पाया। और ना सिर्फ ये, जब नए अहदनामा में हम खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते गए, बाइबल कहती है वो रसूल बने, उन्होंने रसालत का काम किया, तो वो तभी कर पाए और पूरी दुनिया को जीत पाए क्योंकि वो भी बाकायदा तौर पर यीशु मसीह में से सीख कर आए थे। मैंने कहा यशवा ने सीखा, मैंने कहा इसी तरह अलीशा ने सीखा, यीशु मसीह के शागिर्दों ने सीखा। कई और ऐसे लोग हैं बाइबल के अंदर जिनका हम पढ़ते हैं वो बाकायदा तौर पर सीख कर आए थे। अजीजों, याद रखो, इत्तेफाक से कभी भी कोई सामने नहीं आता, बल्कि भूख, मेहनत और सीखने से सामने आता है। हम जितना भूख रखेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को सामने पाएंगे। और यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर हम चाहते हैं हमें सदियों तक भुलाया ना जा सके, तो बाकायदा तौर पर सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब सीखी कोई एक बात भी मुंह से निकलेगी तो उसे सदियों याद रखा जाएगा, उसे भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए आप अंदाजा करें कि एक 7 फुट की बॉडी जो 7 बाय 2 फुट पर मुश्तमिल है, मुझे ये बताइए उस बॉडी का स्ट्रक्चर, आंख, उस बॉडी का स्ट्रक्चर मुंह, उस बॉडी का स्ट्रक्चर कान, तो ये देखो हर एक ऑर्गन का अलग अलग डॉक्टर है, इसका अलग अलग एक डॉक्टर और उसकी अलग अलग स्टडी है। कभी ऐसे नहीं होता कि अगर किसी को दिल का रोग है तो वो किडनी वाले के पास चला जाए, या अगर उसे किडनी का रोग है तो वो किसी शुगर वाले के पास चला जाए, या किसी आंख वाले डॉक्टर के पास चला जाए। हर एक डॉक्टर सोचो अपनी फील्ड में माहिर है और वो अपने प्रोफेशन को देखता है।
میں نے کہا 7x2 فٹ کا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے، اس میں ہر پروفیشن کا الگ الگ بندہ ہے، باوجود اس کے کہ ایک دل کا ڈاکٹر سچ میں ڈاکٹر ہے پر وہ کڈنی کی پرابلم نہیں جانتا، اور کڈنی والا سچ میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے پر باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ آنکھ کی تکلیف کو نہیں جانتا۔ آپ یہ سوچو کہ ایک چھوٹے سے اسٹرکچر میں 7x2 فٹ کے اسٹرکچر میں جتنے آرگن ہیں، کڈنی، ہارٹ، میں نے کہا یہ بہت نزدیک ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن یہاں کی سٹڈی سے یہاں کی سٹڈی تک جانے میں سال لگ جاتے ہیں، سال میں نے کہا لگتے ہیں۔ اس سٹڈی میں کڈنی اور میں نے کہا ہارٹ کی سٹڈی میں اتنا فرق ہے کہ لوگوں کو سال مل بونا پڑتا ہے، پیسہ بونا پڑتا ہے، اس میں اتنا فرق ہے۔ تو کیا دنیاوی اور روحانی سٹڈی میں کچھ فرق نہیں ہے؟ عزیزو، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ دنیاوی سٹڈی نیچے کی گئے اور اسپرچل سٹڈی اوپر کی گئے۔ تو یہ سوچو کہ 2-4 انچ کا فاصلہ طے کرنے میں نے کہا سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو زمینی سٹڈی اور آسمانی سٹڈی ان کے لیولز کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عبور حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں ایجوکیشن نہیں چاہیے؟ کیا ایگزام نہیں چاہیے؟ کیا ایکسپیرینس نہیں چاہیے؟ کیا ایتھکس نہیں چاہیے؟ کیا باقاعدہ طور پر سیکھنا نہیں چاہیے؟ اس لیے میں نے کہا وہ لوگ سچ میں لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں جو اپنی دنیاوی سٹڈی سے اسپرچل سٹڈی کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ سماج میں ایسے ہی دیکھا گیا ہے، سماج میں ایسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ ایک آدمی اپنے پروفیشن سے اتنا سیریس ہے کہ وہ اپنے ہی پروفیشن کو دیکھتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ وہ صاف بول دے گا کہ جی کڈنی والے کی پرابلم ہے تو آپ کڈنی والے کے پاس جاؤ، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کا مسیحی اتنا اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے، اتنا گرو سمجھتا ہے کہ وہ ہر پروفیشن کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے، ہر پروفیشن کو۔ آج لوگ جسمانی تعلیم کے وسیلے سے روحانی کاموں کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھو، جسمانی تعلیم اور ہے اور روحانی تعلیم اور ہے۔ اگر ہم جسمانی فیلڈ میں ہیں تو وہ تعلیم چاہیے، لیکن اگر روحانی فیلڈ میں ہیں تو اس کے لیے یہ تعلیم چاہیے۔ اور عزیزو یاد رکھو، یہ ایجوکیشن ہمیں اس ایجوکیشن کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے، دنیاوی تعلیم کو سمجھنے میں۔ اور عزیزو یاد رکھو، کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نومرید شخص کبھی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتا اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکھنے پر نہیں لاتا، اور جبکہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے تو اسے ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، وہ نومرید نہ ہو۔ اور سنو، جب تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈاکٹر نہیں دیکھتے تو ہم کیسے تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسیحی اپنے آپ کو ہر پروفیشن کا گرو سمجھتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ کر پاؤں گا، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اس کام کو خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے اس کام کو۔ آج یاد رکھو، لوگ اپنے آپ کو دیگر کاموں کے تجربات میں تو پاتے گئے اور انہی تجربات کو لے کے وہ منسٹری کو ہینڈل کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا چاہتا تو شہزادے کی تعلیم کو موسیٰ کے لیے یوز کر سکتا تھا کہ چل تو نے علوم اور علم مصر کی تعلیم پائی ہے تو میں تو اسی کو یوز کرتا ہوں، اور تو چل اگلے لیول کو جب تو نگہبانی کرنے جا رہا ہے تو اسی کو میں وہاں یوز کرتا ہوں اور تو آگے جا کر اسرائیل کا اگوا یا رہنما بنے گا۔ پر ایسا نہیں ہوا۔ بائبل کہتی کہ اس کی جسمانی تعلیم پیچھے چھوٹ گئی
اور سیم یاد رکھو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم جسمانی طریقوں سے روحانی طریقوں کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو عزیزو یہ طریقے ناکافی ہیں، یہ چالاکیاں ناکافی ہیں۔ ہمیں بائبل کو اگر پریچ کرنا ہے تو بائبل کی سٹڈی کرنی ہوگی، بائبل کی تربیت پانی ہوگی، اسپرچل سٹڈی لینی ہوگی۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ نگہبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میچور ہونا چاہیے، وہ تجربے کار ہونا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ سب بولو آمین۔ اور عزیزو یاد رکھو کہ اگر شخصی دعا نہ کرنے والا، مطلب تنہائی میں دعا نہ کرنے والا قدرت اور مسا سے خالی ہوتا ہے تو اسی طرح سٹڈی نہ کرنے والا آدمی علم سے بھی خالی ہوتا ہے۔ تو آدمی دونوں حالتوں میں غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ اس کی پرسنل دعا نہیں ہے تو وہ قدرت اور مسا میں غلطی کرے گا، اور اس کی سٹڈی نہیں ہے تو وہ نالج میں غلطی کرے گا۔ اس لیے ایک سیکھا ہوا آدمی وہ کبھی بھی اپنی دعا میں غلطی نہیں کرے گا اور اپنی سٹڈی میں نہیں کرے گا، ان دونوں چیزوں کو وہ بنا کر رکھے گا۔ ہمیں کلام خدا کے اندر اعمال 19 باب میں ذکر ملتا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ کچھ کاہنوں کے بیٹے تھے جو لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالنے لگے، اور وہ سیکھے ہوئے نہیں تھے، وہ آرڈین نہیں تھے، وہ تربیت پائے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو نگہبان، اپنے آپ کو پاسبان یا ہیلر شو کر رہے تھے۔ اور کلام یہ کہتا ہے جب ان کے پاس ایول اسپرٹ میں جکڑے ہوئے لوگ لائے گئے تو یہ کہتے ہیں جس پالوس کی منادی، جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، ہم اسی کا نام لے کر تمہیں ڈانٹتے نکل جاؤ۔ اور پتہ بائبل کہتی ہے بدروؤں نے کہا ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں اور جیسس کو بھی جانتی ہیں۔ اور کلام یہ کہتا ہے وہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے ان پر لپک پڑی اور ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ اب بائبل یہ کہتی کہ وہ تو نومرید لوگ تھے، وہ سیوا تو کر رہے تھے لیکن باقاعدہ سیکھے ہوئے نہیں۔ اور یہی حال آج بھی ہوتا ہے، وہ لوگ جو سیکھ کر نہیں آتے، تربیت پا کر نہیں آتے، آج بھی میں نے کہا شیطان ان کے خلاف یہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب پروفیشنل بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں تو اسی طرح ایک نگہبان بننے کے لیے بھی یہی 4 رولز اس کے اوپر لاگو ہوتے گئے، اور یہ تبھی اس کی لائف کے اندر شروع ہوں گے جب وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے گا، اور وہاں سے جب وہ گریجویٹ ہو کر نکلتا ہے تو عزیزو یاد رکھیے اس کے بولنے میں، اس کی سوچوں میں، اس کے کام کرنے میں ہمیں پرفیکشن دکھتی ہے، کیونکہ بہت سارے اساتذہ نے مل کر اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے۔ عزیزو یاد رکھو کلام خدا ہمیں اس بارے میں ضرور سمجھاتا ہے کہ منسٹری میں جس قدر رجحان زیادہ ہو رہا ہے اسی قدر ضروری چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے جو منسٹری کے لیے ضروری ہے، کیونکہ 9 مریدوں کی ہمیں بھرمار نظر آتی ہے۔ آخری کی ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے 2 دوست ہیں آپس میں، اور ایک دوست دوسرے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے دوست مجھے کڈنی میں بہت زیادہ پین ہے اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کے تو پتھری ہے اور آپ کا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ آپ سوچو وہی دوست اس کو بولے کہ نہیں تو اس ڈاکٹر سے مت آپریشن کروانا، بہت زیادہ پیسے وہ لے لے گا، اور میں آتا ہوں میں اس کو کچھ کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچو وہ چھری چاقو سب کینچی کانٹا صاحب لے کر آئے اور بولے چل ٹیبل پر لیٹ جا، اور تو میرا دوست ہے اور دیکھ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تیرا بچپن کا دوست ہوں اور میں تیرا آپریٹ کرتا ہوں، چھوٹا سا کٹ ہی تو لگانا ہے اور میں اس پتھر کو نکال دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے وہ دوست اپنے اس دوست کے آگے لیٹ جائے گا کہ چلو یہ میرا آپریشن کرنے والا ہے اور یہ مجھے کٹ لگا کر میری پتھری نکال دے گا بغیر پیسوں کے؟ کیسا ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ دوست اس کے آگے لگ کے دوڑ پڑے گا، اس لیے دوڑ پڑے گا کہ اس نے 4 ان مراحل کو فالو نہیں کیا۔ نہ تو ایجوکیشن ہے، نہ ایگزام ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، نہ ہی ایتھکس ہے اس کے پاس۔ حالانکہ وہ دوست اس کا لنگوٹی یار ہے، اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے،
کہ بغیر پیسوں کے میں تیرا پتھر نکال دوں گا، بس چھوٹا سا ٹک کی تو لگانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی کچھ منسٹری کے اندر ہو رہا ہے کہ جب بغیر سیکھے ہوئے لوگ منسٹری میں آتے گئے تو لوگ ان کے آگے لگ کے دوڑتے گئے، اس لیے کہ ان سے وہ مطمئن نہیں ہے، ان سے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ ان سے کچھ لے نہیں پا رہے، اور اس لیے بغیر سیکھے ہوئے لوگ خدا کا کام کرنے کی بجائے میں نے کہا اس کام کو بگاڑ رہے ہیں۔ عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایسے کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے کاموں کو بھلایا نہ جا سکے۔ اس لیے منسٹری کو سب سے زیادہ نقصان، یاد رکھو، صرف نومرید لوگوں کی وجہ سے ہے، بغیر سیکھے ہوئے۔ کسی نے آ کر دعا کر کے کوئی جیلی سرٹیفکیٹ دے کے ان کو پاسٹر بنا دیا، لیکن عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ تو ایکسپیرینس ہے، نہ ایجوکیشن ہے، اور نہ ایتھکس کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ ایتھکس وہ نہیں جو انہوں نے بنائے، ایتھکس وہ جو بائبل کے ہیں۔ اس لیے جس قدر میں نے کہا منسٹری کو آج نقصان ہے تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ باقاعدہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے چرچ کے ساتھ جڑے ہو جس کا نگہبان باقاعدہ تربیت پایا ہوا ہے تو آپ مبارک ہو، کیونکہ آپ کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں، آپ کے گروتھ کرنے کے، آپ کے سکسیسفل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ سب بولو آمین۔ اس لیے عزیزو یاد رکھو، اسٹوڈنٹس ہمیشہ اپنے اس ٹیچر پر فخر کرتے ہیں جو بہت کوالیفائڈ ہو اور باقاعدہ کسی ادارے سے گریجویٹ ہو۔ ٹیچرز پر اسٹوڈنٹس فخر کرتے ہیں، پر مجھے بتاؤ دنیاوی تعلیم کے لیے ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے تو روحانی تعلیم کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ روحانی تعلیم میں تو لوگ نومریدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فیملی میں سے اگر کوئی بن سیکھے، بغیر سیکھے سیوا میں آ جاتا ہے تو لوگوں کو رشتہ داری روک لیتی ہے، اور یہ جی رشتہ دار ہے ہمارا تو کوئی بات نہیں بھی سیکھا ہوا تو رہیں گے اس کے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دنیاوی تعلیم میں لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ پڑھے لکھے اور باقاعدہ گریجویٹ اور ایک عمل میں سے گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے گئے، تو اسپرچل طریقوں میں بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے نقصان ہوتا ہے وہاں پر جا کر عزیزو جہاں ہم رشتہ داری کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واضح بات، جس کی خود کی ادھوری جانکاری ہے وہ کسی کو کیا مکمل جانکاری دے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جو خود تجربے میں نا پختہ ہے وہ کسی کو کیا پختہ کرے گا؟ جو خود ایمان میں کمزور ہے وہ کسی کو کیا ایمان میں زوراور کرے گا؟ اس لیے نامکمل تجربہ، نامکمل علم اور ادھورا نالج دوسرے لوگوں کو بھی کہیں لے کر نہیں جاتا، راستے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عزیزو ایسی جگہ پہ رہیے جس کے پاس پوری جانکاری ہو تاکہ وہ آپ کو منزل تک اس پار لے جا سکے۔ لیکن اگر سوچو ہم اس گائیڈ کے ساتھ کسی بیابان میں پھنس گئے اور اس کے پاس جانکاری نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تو گئے کام سے۔ آپ جہاں پر بھی ہو میں یہ کہہ رہا ہوں نومریدوں کے ساتھ مت رہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ نومرید مت بنو، تو یہ نگہبان کے لیے ہے۔ نگہبان کا عہدہ چاہنا اچھی بات ہے، لیکن نگہبان کے لیے کنڈیشنز کو فالو کرنا، کوالیفیکیشنز کو فالو کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آمین۔ خداوند اس سرمن کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ منسٹری کے اندر ہیں، منسٹری کر رہے ہیں، وہ ضرور اس خوشخبری کو سنیں اور ان اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کریں تاکہ کل انہیں شرمندگی اور ندامت نہ ہو کہ مجھے اس بھید کا نالج نہیں تھا، مجھے اس پرابلم کا پتہ نہیں تھا۔ عزیزو ہر چیز کی جانکاری تجربہ دیتا ہے، اس لیے ہر چیز ہم نصیحت سے نہیں، ہر چیز ہم تجربے سے سیکھتے ہیں، اور جتنا ہم تجربے کار لوگوں کے ساتھ رہیں گے یاد رکھو ہم کبھی ادھورے نہیں رہیں گے، مکمل رہیں گے۔ آمین۔ آئیے دعا کرتے کہ خداوند آپ کو برکت دے۔
ऐ यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र हो खुदावन, इस खुशखबरी के वसीले से हमने जो खिदमत की जरूरी बात सीखी है, खुदावन बरकत दे कि जितने लोगों ने इसे सुना है यीशु मसीह के नाम में इस पर अमल कर पाए और तेरे नाम से खुदावन वो नौमरीदी से बाहर निकले और खुदा बकायदा सीखे हुए नेगेबान हो, जैसे मूसा ने सीखा खुदावन, जैसे यशवा ने सीखा, अलीशा ने सीखा, तेरे शागिर्दों ने सीखा, और आज भी समाज में वो लोग जो सीख कर आगे आए हैं वो इत्तेफाक से नहीं आए, बल्कि उनके सीखना उनको आगे लेकर आया है। सो प्रभु जितने इस मैसेज को इस वीडियो के वसीले से सीख रहे हैं उन्हें बरकत दे, यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। ये खिदमत के लिए जरूरी चीज थी जिस पर आज हमने बात की है, और इसका हमारी जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।